बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन सामीन, मनाज़िरात सामियात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। पीपीएससी के थ्रू मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के लिए लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने वाले तमाम उम्मीदवार, आज उनके लिए मैं एक अहम लेक्चर डिलीवर करने वाला हूं। मैंने देखा कि जो दोस्त अहबाब, दोस्त स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके कमेंट्स की शक्ल में, उनके सवालात की शक्ल में जो बात मेरे सामने आई, और उसके अलावा जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट भी देते हैं और नोट्स की शक्ल में, बुक्स की शक्ल में, सवालात की शक्ल में जो मटेरियल भी उनको दिया जाता है और बाकायदा तौर पर पीपीएससी के एग्ज़ाम की तरह उनसे टेस्ट भी लिए जाते हैं, तो उनकी तरफ से भी जो क्वेश्चन सामने आए और मुख्तलिफ़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो सवालात किए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये बार बार एक एक को बताने के बजाय चंद कॉमन चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी जाएं। कि देखने में आता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत किताबें पढ़ते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमारी तैयारी है या नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते बल्कि फ़्रेश होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैंने और अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ प्रिंसिपल्स जो है ना, वो असूल आपके सामने रखे हैं, और अगर आप तैयारी करते हुए इनको अडॉप्ट करेंगे, इनको सामने रखेंगे, तो आपकी तैयारी पहले से बेहतर होगी और इंशाल्लाह सूटेबल होगी, फ़ायदामंद होगी और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ आपको गामज़न भी करेगी। तो ये 5 बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले देखें, डिसिप्लिन्ड नॉलेज। ये क्या चीज़ है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मगर डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन ना होने की वजह से जब टेस्ट लिया जाता है कहते हैं जी गड़बड़ हो गया, परेशान हो गए, पता नहीं चला इसका आंसर क्या था, तो हालांकि उन्होंने वो पढ़ा होता है। तो उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है। अब डिसिप्लिन नॉलेज से मैं क्या मुराद लेता हूँ? मैं चूँकि इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, लिहाजा मैं वहाँ से एग्जांपल्स दूंगा। आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फ़र्ज़ कर लें, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा जी, जब आपके सामने कोई किताब आ जाएगी आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। कभी आप अहद रिसालत के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, आपने बनु उमैया के दौर के जो हालात और वाक़यात हैं वो पढ़ना शुरू कर दिए, कभी अहद खिलाफत राशिदा को पढ़ना शुरू कर दिया। तो मतलब ये है कि आपने उसके अंदर डिसिप्लिन कायम नहीं किया। चाहिए ये था कि आप उसके पोर्शन बनाएं, जिस तरीके से हिस्ट्री में अहद रिसालत का अलग पोर्शन हो, ठीक है, अहद खिलाफत राशिदा का अलग पोर्शन हो, और बनु उमैया फिर बनु अब्बास, एक तो ये पोर्शन बनाएं। अब अहद रिसालत का आपने एक पोर्शन बनाया तो उसके अंदर मज़ीद आप डिसिप्लिन क्या कायम करेंगे, उसके अंदर ग़ज़वात को अलग कर लें, ठीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिखे गए ख़तूत को अलग कर लें, हिजरत के वाक़यात हैं और उसके आपके ऐलान नबूवत से पहले के जो मामलात हैं, फिर उनमें मज़ीद डिसिप्लिन लाएँ और फिर उनके पॉइंट्स जो है ना वो आप नोट करते जाएं। तो आप कोई चीज़ भी पढ़ें। फिर ये भी होता है कि आपने कि ये किसी ने बता दिया ये किताब बड़ी अच्छी है, वो भी ले आए, किसी ने बता दिया नहीं वो नहीं ये बड़ी अच्छी है, वो भी ले आए। तो वो जो MCQs वाली किताबें होती हैं उसको पढ़ते हैं, उसमें आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनकी ओरिजिनल बुक्स पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे डिटेल होती है, और डिटेल जब पढ़ते पढ़ते जैसे एक स्टोरी टाइप आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके सामने जो उनकी तारीख़ आएगी, वाक़यात आएंगे, वो आपके ज़हन में बैठ जाएंगे
یہ ایک اچھے طریقے سے ڈسپلن طریقے سے آپ اس کی تیاری کر سکیں گے. اس کتاب کو، اس سبجیکٹ کو آپ سب سے پہلے ڈسپلن اس میں قائم کریں، نظم و ضبط قائم کریں، اور جو چیز آپ پڑھنا چاہیں اس کو مکمل طور پہ پڑھیں. اب اگر غزوات پڑھنی ہے تو آپ آرام سے، اب دیکھیں اس کی ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہجرت ہے، ہجری کے جو واقعات ہیں، پہلی ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے، دوسری ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے، تیسری میں کیا ہوئے، اس میں جنگیں بھی آ گئیں، باقی جو واقعات ہیں، نماز روزہ کب فرض ہوا، جہاد. تو ایک تو یہ کہ آپ یہ پوچھیں بھی جہاد کب فرض ہوا، روزہ کب فرض ہوا، ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ دوسری ہجری کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر کیا ہوگا، ہجری ایک لکھیں گے، واقعات زیادہ آ جائیں گے، تو اب واقعات کو ذہن میں رکھنا وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک نظم کے ساتھ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر تیاری ہوگی. تو ایک تو ہے ڈسپلنڈ نالج، دوسرا ہے نان کنفیوز نالج. جی میں نے تیاری تو بہت کی ہے، پیپر سامنے آتا ہے تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. وہ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں کہ پہلے میں کمی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو پڑھا ہے، بس ایک دفعہ کتاب کو پڑھ لیا، آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے ذہن میں بٹھایا نہیں، اس کو دیکھا نہیں کہ یہ کہاں پہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کیا سوالات آ رہے ہیں، میں کس دور سے گزر رہا ہوں، اور میں اس وقت جو سوالات پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. جسٹ آپ کے پاس کتاب آئی، ایم سی کیوز آپ پڑھتے گئے، آپ نے سمجھا کہ میں نے 4-5 کتابیں پڑھ لی ہیں، اور اب پیپر میں آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا، تو وہ ملتے جلتے سوال ہوں گے، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس لیے ایسا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کو حتمی، قطعی اور یقینی جو ہے اعتماد ہو. پیپر کے اندر آپ جب کنفیوز ہو گئے ایک دفعہ تو پھر سنبھلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. 1-2 سوال میں بھی کنفیوز ہو گئے تو پھر بہت پریشانی بنے گی. اس لیے تھوڑا پڑھیں بے شک، اور اس کو تیار اچھے طریقے سے کریں، ذہن نشین کریں، اور اس کے اندر کنفیوز نہ ہوں، ڈسکس کریں، آپس کے اندر ڈسکس کیا کریں. اب اللہ کا شکر ہے ہمارا گروپ ہے، بچوں کا الگ ہے، بچیوں کا الگ ہے، وہ سارا دن آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. بہت سارے کویسچن ایسے ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور ان کے جو آنسر ہے وہ کوئی اور بچی دے دیتی ہے، کوئی اور اسٹوڈنٹ دے دیتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے. ڈسکشن کرنے سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں اور ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ خالی آنکھیں بند کر کے بس رٹا لگاتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے پھر پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایسا جو ہے نا وہ نالج اور ایسی انفارمیشن وہ آپ کو کنفیوز کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہے ایک بڑی اہم چیز ہے کریکٹ نالج. آج کل مارکیٹ کے اندر بڑی کتابیں ہیں، بڑے اسکالر ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ ہر کوئی تیاری کروانے میں مصروف ہے. بہت اچھے بھی ہیں، میں سب پہ تنقید نہیں کر رہا، مگر آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ ان کو پروف ریڈنگ نہیں کی گئی، چیک نہیں کروایا گیا کسی سے، بس جلدی چھاپ دی اور آگے مارکیٹ میں لے آئے. چونکہ بچوں کو ضرورت ہے، پیپر کی تیاری ہے، کمپٹیشن ہے، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں کی کتاب کو بڑی اچھی تھی وہ بھی لے لو، فلاں کی کتاب بڑی اچھی ہے وہ بھی لے لو. تو ایک میں اس نے کچھ اور پڑھا، دوسرے میں کچھ اور پڑھا. اب وہ بچہ کنفیوز ہو گیا کہ میں اب کیا کروں، پریشان ہو گیا. تو پیپر کے اندر جب سوال آئے گا تو اب پتہ نہیں اس نے جواب جو دیا ہے اس کو کنفرم نہیں ہے، کریکٹ آنسر کیا ہے اس کا. تو سب سے ایک اہم چیز کریکٹ نالج حاصل کریں. تو کریکٹ نالج کہاں سے ملتا ہے؟ اوریجنل بک سے ملتا ہے، اصل کتابوں سے ملتا ہے. یہ گائیڈ بکس جو ہیں یا تو سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کے اندر اس کو بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کی کریکشن کے لیے اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ ضرور دیکھیں کہ اس کا جو آنسر آپ دے رہے ہیں وہ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. بہت سارے میں دیکھتا رہتا ہوں، سوال بھی سامنے آتے رہتے ہیں تو آنسر جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اور بچہ اسی طرح یاد کر لیتا ہے. پیپر میں وہی ٹک کر کے آ جائے گا اور کہے گا جی میں تو بڑا اچھا پیپر کر کے آیا ہوں. تو اس کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. کریکٹ آنسر کریکٹ نالج کے ذریعے ہی آتا ہے. اور کریکٹ نالج کیسے آتا ہے؟ اوریجنل کتابیں پڑھنے سے، کسی اچھے استاد جو کہ اس سے ریلیونٹ ہے، جو اس سے ریلیٹڈ ٹیچر ہے، اس سے پوچھنے سے، کنفرم کرنے سے. تو اس پر جو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ بس ہر جو کتاب مارکیٹ میں ہے اس پر آپ انحصار نہ کریں، بلکہ خود ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور کسی کے بارے میں جو نہیں پتہ تو پوچھ لیا کریں.
اس کے بعد ہے جی ٹو دی پوائنٹ نالج. یہ بھی بات ہے کہ آپ کا جو سلیبس ہے اس کو آپ پڑھیں. 20-25 کتابیں پڑھ لیں اور کنفیوز ہو جائیں بہت ساری کتابیں پڑھ کے جو کہ آپ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, جو پیپر میں آتے ہی نہیں ہیں. تو بہت مشکل پیپر ایسا بنانے والے نہیں ہے کہ اتنا مشکل بنا دیں کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. وہ ظاہر ہے پیپر بنانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ وہ چیزیں پڑھیں جو آپ کے پیپر میں آنی ہیں. ٹو دی پوائنٹ نالج حاصل کریں اور ان کو اچھے طریقے سے کریں. اگر اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ 1-2 کتاب آپ نے پڑھی یا ٹاپک پڑھے لینتھی تھے, تو آپ کو کہا گیا کہ شاید اس میں سے 1-2 سوال آ جائے گا, اور آپ نے 100-200-300 صفحے پڑھ لیے, اس میں ایک آدھ سوال آیا اور وہ بھی آپ کو کنفرم نہیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو نالج پہلے آپ کو پتہ تھا اس کی کریکشن کر لیں, اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. اگر آپ نے غلط جواب دے دیا تو ایک غلط جواب دینے کا نمبر کٹے گا, اور اس کے علاوہ نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے بھی نمبر کٹیں گے. تو یہ آپ نے رسک نہیں لینا, غلط جواب نہیں دینا. تو غلط جواب نہ دینے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, اور نالج کریکٹ ہونا چاہیے, اور اچھے طریقے سے ایسا نالج ہونا چاہیے جو آپ کو کنفیوز نہ کرے. تو لاسٹ پہ یہ ہے 5ویں نمبر پر کہ اس کی ریٹن پریکٹس کریں. ہم خالی پڑھتے ہیں, صرف پڑھتے ہیں, ریٹن پریکٹس نہیں. یہ میں جب بچوں سے ٹیسٹ لیتا ہوں, ریٹن ٹیسٹ لیتا ہوں, تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنی کتابیں پڑھی تھی, کتنی تیاری کی تھی, اور پھر اب کیا رزلٹ سامنے کیا آیا ہے. تو الحمدللہ جو بچوں کی تیاری اچھی ہو رہی ہے, جو آن لائن تیاری کر رہے ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہیں, لیکن پریکٹس جو ہے نا وہ ریٹن لازمی ہونی چاہیے. آپ خود لکھ لیں, کسی کو ٹیسٹ دے دیں, یا آپ جب پڑھتے ہیں اس کے اہم پوائنٹ لکھا کریں. جب آپ کے قلم سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو زبان یا ذہن دماغ میں ہو سکتا ہے وہ نہ یاد ہو, لیکن جب آپ کے سامنے آئے گی چیز آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی اس کو میں نے لکھا تھا. تو لکھنے سے بہت اچھی تیاری ہوتی ہے. آپ تاریخ اسلام کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر واقعات ہیں, ہاں جی یہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا, آپ نے لکھ دیا جی غزوہ بدر 2 ہجری, پوائنٹ لکھ دیا بس. اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, کفار کی تعداد 1000 تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا 70 مارے گئے, 70 ان کے قیدی ہو گئے, مسلمان اتنے شہید ہو گئے. تو یہ ایک چیز آپ نے جب پڑھ لی, اس کے جو اہم پوائنٹ ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں, تو پھر اب آپ کو ذہن میں رہے گا کہ پیپر میں جب آئے گا تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ میں نے تقریباً ایسی 5 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں تھی, یعنی میں نے خود اس کو لکھا اور اپنے جو ایکسپیرینس کی بنیاد پر نچوڑ نکال کے کہ یہ چیزیں اگر آپ تیاری کرتے ہوئے اس کو مد نظر رکھیں گے تو بہت اچھی بلکہ بہترین تیاری ہوگی, اور وہ جو تیاری ہوگی پھر آپ کو پیپر میں کنفیوز نہیں کرے گی. اور ایک اور چیز اس میں شامل کر لیں کہ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں. بہت سارے بچے پڑھتے ہیں, اعتماد نہیں ہوتا, کسی نے کچھ کہہ دیا اپنی, اور پیپر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنا جواب پتہ ہوتا ہے یا کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑا سا, حالانکہ جس پر وہ کلک کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن کسی سے کو دیکھ لیا یا کسی کے بارے میں پوچھ لیا, اس نے غلط بتا دیا, تو کسی کا پوچھا ہوا جواب اس نے غلط لکھ دیا اور اپنا صحیح جواب چھوڑ دیا ہے. تو یہ اعتماد بحال کریں, یہ اعتماد کا نام ہے. جب آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا تو آگے تو آپ کو پتہ ہے انٹرویو کے اندر کانفیڈنس ہی تو بہت زیادہ چیک کیا جاتا ہے, اور پیپر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کامیاب ہوں گے. ریٹن ٹیسٹ بھی کامیاب کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد انٹرویو میں بھی آپ کامیاب ہوں گے. تو یہ میرے پاس کچھ ذہن میں چیزیں آئی تھیں, میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے بچوں کی اصلاح ہو جائے اور وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر تیاری کر لیں اور کامیاب ہوں گے. تو یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.